बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 30 अगस्त और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबर, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। खबरें बहुत हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस के बारे में एक अहम पेशरफ्त। सूरत हाल ये है कि 3 साल होने को हैं शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को। बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया था कैनिया में। तो अभी तक उनके वालिदैन और उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बीवी, बेटे, बेटियां, सब और उनके दोस्त जो है वो इंसाफ के तलबगार हैं। अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका और शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। 3 साल हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, अगले महीने। तो सूरत हाल ये है, अगले से अगले महीने। तो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी हामिद मीर साहब ने, सदीक जान साहब ने और जवेरिया सिद्दीकी साहबा ने और अजहर सिद्दीक साहब ने और इमरान नियाज साहब ने ये पिटीशन फाइल की थी कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और पता चलाया जाए कि जनाब अरशद शरीफ के खिलाफ किसने पाकिस्तान में मुकदमे दर्ज करवाए, किसके हुक्म पे मुकदमे दर्ज हुए। उसमें पहली 5 FIR जो दर्ज हुई वो मेरे और शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ मुश्तरका तौर पे थी, तकरीबन सिंध में और बलूचिस्तान में। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। तो पहले तो बात उन्होंने ये कही कि ये मुकदमात किसके हुक्म पे दर्ज हो रहे थे। दूसरा ये कि धमकियां कौन दे रहा था और पाकिस्तान क्यों छोड़ा उन्होंने। फिर दुबई में कौन था जो उसको निकालने वाला था, वहां पे उसका पीछा किसने किया। और फिर केनिया में तहरीक कत्ल और उनके साथ कौन कौन राब्ते में थे, ये सारे मामलात हैं। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि वो तहकीकात करे। लेकिन हुआ ये तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन से मुराद है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस पे मुश्तमिल। तो लेकिन 1.5 साल पहले ये पिटीशन फाइल थी और आमिर फारूक साहब सुनते रहे पहले चीफ जस्टिस, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। कल राजा अमीन मिन्हाज साहब जस्टिस हैं, उन्होंने ये पिटीशन सुनी और राजा अमीन मिन्हाज साहब यहाँ 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में उनको सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। और ये वकील थे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस में। जब उन पे मंशियात का केस बना था तो ANF की तरफ से राजा मिन्हाज साहब पेश होते थे। तो ये कल हियरिंग हुई और कल हियरिंग में जो है वो डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा जी पिटीशन शोएब रज़ाक साहब जो है, बैरिस्टर शोएब रज़ाक, वो पेश हुए। उन्होंने काफी आर्गुमेंट करने की कोशिश की, काफी दलाइल दिए, काफी कायल करने की कोशिश की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जुडिशल कमीशन ने अपना काम करना है, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस है वो और है, वो अलग से सवाल पूछ रहा है गवर्नमेंट से, वो मामला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, आप इस पे बना दें, कमीशन बन जाएगा। लेकिन राजा मिन्हाज साहब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी और कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इस बारे में फैसला करेगा, आपने भी जाना है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो ये उन्होंने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात मुख्तसरन बता दूं कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब, ये जब तक मौजूद थे तो ये केस चलता रहा और सो मोटो नोटिस लिया हुआ था उमरता बंदयाल साहब ने। उन्होंने भी 4 सवाल पूछे थे और वो 4 सवाल ये थे कि नंबर 1 ये बताया जाए कि मुकदमात किसके हुक्म पे दर्ज हुए, शहीद अरशद शरीफ को धमकियां कौन दे रहा था और उनके घर कौन था वो जो अफसर भेज रहा था और धमकियां दिलवा रहा था, इस सवाल का जवाब लाएं। फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा और इस पर ये तलाश करें। और फिर ये जो सीनियर जॉइंट कमेटी है जो बनी हुई है जी, मुश्तरका तहकीकाती टीम बनी हुई है और वो उसको हुक्म दिया था, उसमें IB है, MIB है, ISI भी है, सारे हैं, उन सबको हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ये कि दुबई में किसने पीछा किया था उसका पता चलाएं। फिर केनिया किसने भेजा, केनिया का इंतजाम किसने किया, वो सारा, ये सारी सवालात के जवाब वो लेके आए। तो उसको भी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जब से रिटायर हुए हैं उसके बाद काजी साहब आए, काजी साहब ने उसको 13 महीने तक उस केस को टच ही नहीं किया। फिर आ गया आईनी बेंच हाजी अमीन साहब का। हाजी अमीन साहब के सामने मेरे ख्याल 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं, तो उन्होंने भी लंबा डाल दिया प्रोसीजर में। जबकि केनिया इस बारे में, केनिया की हाई कोर्ट अरशद शरीफ के कत्ल को इत्तफाकी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग करार दे चुकी है और वो सारी की सारी जो सरकारी बयानिया था उसको जमीन बोस कर चुकी है, कंपनसेट का हुक्म दे कर चुकी है। ये तो केनिया में हो रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और ये सूरत हाल थी। और काजी साहब, काजी फाइज जिसको बड़े आप समझते थे कि हम बहुत ही जबरदस्त हैं, वो 13 महीने उन्होंने केस को दबा के रखा। तो ये तो है सिचुएशन। तो आज फिर ये भी मामला हो गया। तो देखते हैं कि अगले
مرحلے میں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی کیونکہ MLA نہیں ہو رہا کینیا کے ساتھ، میوچل لیگل اسسٹنس کا معاہدہ نہیں ہو رہا، تو امریکہ کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، برطانیہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، یورپی یونین کے ساتھ، تو کینیا سے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، میں نے کہا آپ کو آگاہ کیا جائے۔ دوسرا جناب، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ استعفے دے دیں، تو استعفے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی کی تمام اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے بشمول بیرسٹر گوہر سب کے سب مستعفی ہو چکے ہیں، اور تقریباً 18 جو قائمہ کمیٹیاں تھیں اور قائمہ کمیٹیوں سے سب سے استعفے دیے جا چکے ہیں، اسپیکر کو جمع کروا دیے گئے ہیں باقاعدہ طور پہ دستخط کر کے۔ بیرسٹر گوہر نے جنید اکبر، شہریار افریدی، عامر ڈوگر، امجد علی خان، شہزادہ گستاخ علی خان جدون، صاحبزادہ صبغت اللہ، محبوب شاہ، مجاہد علی، انور تاج، فضل محمود خان، ساجد خان، ارباب عامر، آصف خان، ارشد شاہی، شبیر قریشی، اویس جھکڑ، سب نے استعفے جمع کروا دیے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی استعفے دے دیے گئے ہیں، اور باقی معاملات سے بھی ان کو اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر دیا ہے، اور اب پارلیمانی پروسیجر ہے قومی اسمبلی کا، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ لہذا یہ پہلا حکم آیا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب جو اگلے مرحلے پہ وہ کام کرنے والے ہیں، وہ واضح طور پر اگر یہ قابو نہ آئے تو اس جعلی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسرا یہ کہ فیصلہ کیا گیا ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا، لہذا آئندہ بھی پارلیمان کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا قومی اسمبلی، کیونکہ سارے کا سارا جعلی فارم 47 بیٹھے ہیں، PTI کا حق مار کے ان کا چوری کر کے وہاں پہ بٹھایا ہوا۔ تو اگلے سٹیج پہ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب اگلے سٹیج پہ امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ استعفے دے سکتے ہیں، اپنے تمام ارکان پارلیمان کو قومی اسمبلی سے بلا سکتے ہیں استعفے دے کے، اور انہیں کہیں گے جی آپ آ جائیں۔ اور اگر قومی اسمبلی سے وہ آ جاتے ہیں باہر، تو آلریڈی اس کا وہ کہتے ہیں جی کیا فرق کیا پڑے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرق کیا پڑے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ایک کہہ رہے ہیں نا کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب PTI ہمارے ساتھ ہے، اپوزیشن ساتھ ہے، یہ دیکھیں ہم سارا مل کے کام کرتے ہیں۔ تو پہلے فیز پہ عمران خان صاحب نے اپنے ارکان کو بلا لیا قائمہ کمیٹیوں سے بلانے کا مقصد، اور PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اس جعلی نظام کا حصہ نہیں، پارلیمنٹری جو پروسیجر ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لیجسلیشن کرنی ہے وہ یک طرفہ طور پہ آپ کریں، اور ہمیں کیوں اس جعلی لیجسلیشن میں کیوں ہمیں شامل کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہے اگلے مرحلے پہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اگر وہ قومی اسمبلی سے نکلتے ہیں تو سیدھا یہ نظام جو ہے وہ بالکل اس کی بے توقیری مزید اس کی بڑھ جائے گی۔ کیونکہ میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا، اس کے بارے میں کامن ویلتھ کنٹریز کے آبزرورز آئے تھے، انٹرنیشنل آبزرور آئے تھے، انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کر کے اپنے تمام ممبر کنٹریز کو بھیجی ہوئی ہے، اور اس کی کاپی اقوام متحدہ میں بھی پڑی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر پوری یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ طے ہے۔ دوسرا، جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو لسٹ جاری کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، باوجود کوشش کے 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں رجیم چینج کو، اور پہلے جناب باجوہ صاحب اور اس کے بعد جناب عاصم منیر صاحب بس وہ کہہ رہے تھے کہ PTI ختم شد، تو PTI ختم شد نہیں، ابھی بھی پارٹی موجود ہے، پارٹی جو لسٹ آئی ہے اس میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف، سربراہ اس کا نہیں لکھا ہوا اور سربراہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو ایک یہ ہے۔ تو لہٰذا وہ قومی اسمبلی سے باہر آنے کا ارادہ بھرپور رکھتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا، جو مری کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور مری میں مزید چیزیں آ رہی ہیں۔ ہمارے کوئی دوست ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ معاملہ طے پا گیا ہے، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وہ 5 سال ایکسٹینشن لیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی معاہدہ نہیں طے پایا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے جو کہ جی پہلے ذرا ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جنرل فیض کو سزا دینی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنرل فیض حمید کو سزا سنائیں، اور مزید کچھ اگلی لسٹ آ جائے گی کہ جنرل ندیم انجم کو بھی سزا سنا دیں، تو فیض کی سزا ہوتے ہی اگلی لسٹ آ جائے گی۔
تو لہٰذا ایک تو یہ ہے، دوسرا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے یہ تو، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، معاہدہ گارنٹرز کی تلاش میں ہے، اور جب تک گارنٹر نہیں مل جاتا، کیونکہ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے جی، خاص طور پہ پنجاب کے یہ جو سیلاب کے بعد بھی یہ پورے کا پورا نظام وبال جان بن چکا ہے فوج کے لیے، جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے نہیں، فوج کے لیے، فوج کے اداروں کے لیے، اور اس میں ایئر فورس بھی شامل ہے، اس میں نیوی بھی شامل ہے، اس میں ہماری بری فوج بھی شامل ہے، اور پورے کا پورا سسٹم ہے ایک، یہ تمام اداروں کے لیے یہ بوجھ بن چکا ہے یہ نظام، کیونکہ کوئی بھی اب ہمت نہیں رکھتا کہ کوئی فیس کر سکے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی خود اب تو قومی اسمبلی میں ٹی وی پروگرام میں آ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ بالکل امپارشل ہیں، وہ باقی ندیم افضل چند کو سن لیں، باقی وہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو پچھلے ولاگ میں نے بتایا کہ ریٹائرڈ سینئر موسٹ جرنیل جو ہیں وہ اب کھل کر آ رہے ہیں، اور وہ زمانہ گزر گیا کہ جب آپ کو بولتا تھا تو آپ کسی بھی جرنیل صاحب کو بھی پکڑتے تھے اور جیل میں ڈال دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، اب نہیں ہوگا، تو لہٰذا اب بولنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ ان سے جان چھڑوائیں، تو یہ بات طے ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، اور وہ بالکل صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر 5 سال دے دیے تو 2 سال کے لیے تو وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، لیکن 5 سال اگر ہم نے دے دیے تو ہم تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جنرل صاحب جو ہیں ادھر سے فیصل واڈا جو ہیں وہ تڑیاں لگا رہے ہیں، فیصل واڈا کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سہیل وڑیچ کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، زہرا عباسی صاحب کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اپنے لوگ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ فیصل واڈا تو بہت بےزتی کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ان کی ایسی کی تیسی ڈنڈا چلے گا، اور ان کا تو باپ بھی تسلسل، ان کا تو باپ بھی ایکسٹینشن دے گا، تو یہ جو باپ کے تانے دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو محسوس تو کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو اس لیے ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور 5 سال مانگے ضرور ہیں، تو ان کی خواہش ہے 5 سال اور اگلے 5 سال بھی ہیں، تو لیکن ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا، معاہدے کے لیے گارنٹرز کی تلاش ہے، اور بردر ملک کی گارنٹی مانی جائے گی، لوکل کوئی بھی نہیں مانی جائے گی، تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، یہ جو سیلاب آیا ہے، زاہد گوشخوری ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں تحقیقاتی، انہوں نے کہا جی تقریباً 16 رہائشی سوسائٹیاں دریائے راوی کی تقریباً 45 کلومیٹر طویل جو ہے وہ گرین بیلٹ جو تھی وہ ہڑپ کر لی ہے 16 رہائشی سوسائٹیوں نے، اور 45 کلومیٹر طویل آپ فاصلہ دیکھیں، 10 لاکھ سے زائد کنال زرعی اراضی، سبز زمین 15,000 مقامی مالکان سے لے لی گئی، جن میں سے اکثریت کو اپنے گھر اور زمین زبردستی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یعنی کہ قبضہ لیا گیا، اور ان کا کہ بھائی آپ چھٹی کریں۔ یہ 45 کلومیٹر طویل یہ پٹی ہے جو کہ لی گئی، اور یہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زمین تھی گرے زمین، گرین کو گرے میں تبدیل کروانا، وہی جو عمران خان صاحب کے ساتھ پھڈا تھا جنرل باجوہ صاحب کا، وہ یہی پھڈا تھا، اور علیم خان صاحب بھی اس میں ظاہر ہے وہ بننا چاہتے تھے، اسی لیے بننا چاہتے تھے کہ وہ ایک فائل صرف مہنگی اتنی تھی، تو یہ تو ہے ابھی آ رہا ہے۔ دوسری جانب یہ نظام کتنا کمزور ہے، عمران خان صاحب کو جس نے 190 ملین پاؤنڈ جس نے تیار کیا، یہ جو القادر ٹرسٹ کیس بنایا، توشہ خانہ بنایا، جس ڈی جی نیب نے بنایا، وہ 9 مئی کو 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے والا جو تھا ڈی جی نیب، وہ ریٹائر ہو گیا 9 مئی کو، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ میں ان کو اٹھایا گیا تھا، تو وہ نیب کے آفس میں لے کے گئے تھے، انہوں نے کاغذوں میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے گرفتار کیا، اور ڈی جی نیب راولپنڈی میں کام کر رہے تھے یہ موصوف، اور 9 مئی کا 190 ملین پاؤنڈ کا، توشہ خانہ 2 کا، یہ سارے مقدمات میں عرفان بیگ ان کی ہو گئی ریٹائرمنٹ، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کو کیا کہا گیا ہے، ان کو شہباز شریف صاحب نے نوکری دے دی ہے، کہاں پہ؟ وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں، اور ان کو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے پہلے انہیں چیئرمین مشیر کا نیب کا عہدہ آفر کیا گیا تھا، اور اب ان کو انسپیکشن ٹیم وزیر اعظم شہباز شریف کی اس کا ممبر بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں ضمیر نہ جاگ جائے، اور ضمیر کو سلانے کے لیے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی
ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً ان کو سرکاری گاڑی، سرکاری رہائش، ایک اور دفتر دے دیا جائے تاکہ یہ اپنا منہ بند رکھیں. تو یہ ابھی تک چل رہا ہے. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.